वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू उन्हनि टिनी मौज़ूअनि ते थींदी ऐं असांखे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे लाहौर मां मुल्क के सीनियर सहाफ़ी नामिर तर्जनिगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। कुरैशी साहब, हम आज जो बात करना चाहते हैं वो तीन इश्यूज पे बात करना चाहते हैं। एक तो पहले हम शुरू करेंगे जो कल एपिसोड हुआ लाहौर के अंदर, ये 144 अचानक क्यों लगाया गया? क्योंकि ये तो जाहिर है अगर जमहूरियत है तो उसमें सियासी अमल को तो आप रोकने के लिए ये कोई मार्शल लॉ वगैरह तो है नहीं। आपके ख्याल में ये कल वाला एपिसोड जो हुआ उसको आप किस तरह देखते हैं? एक तरफ तो लगता है कि सारी जमानतें मंजूर हो रही हैं, जिन कोर्टों में नहीं जा रहे, बेल नॉन बेलेबल वारंट जो है उस पर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, और दूसरी तरफ एक सियासी अमल को रोक दिया गया और उसकी वजह से इतना बड़ा सान्या हो गया, एक आदमी की जान चली गई। ज़ाहिर है एक आदमी की जान जाना कोई मामूली बात तो नहीं है। दुरुस्त है अपना फयाज नाइद साहब, जो सूरत हाल है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ये जो जहाँ पे मेरा ऑफिस है उसके बिल्कुल करीब है ये ज़मान पार्क, एक ही सड़क है सिर्फ छोटी सी बीच में। तो ये सारा रास्ता गुज़िश्ता जो है 2-2.5 माह से बंद किया हुआ है, और लाहौर का जो शुमाली इलाका है सारा कटा हुआ है इस सारे से, और बतदरीज जो है उनका रवैया भी एग्रेसिव है, साथियों पे भी तशद्दुद हुआ है, लोगों पे भी हुआ है। शुरू में तो प्रोटेस्ट भी किया था किसी ने कि भाई हमारा रास्ता खोल लें। जमहूरियत की जहां तक आप बात करते हैं, जमहूरियत में आज़ादी इजहार का और अपने एक्सप्रेस करने का बिल्कुल हक है, और जिस तरह इजहार आज़ादी का हक है और उसके अंदर नफरतें और डिवाइड और शिद्दत पसंदी का रुझान डाला जा रहा है, तो वो लोग भी बेनिफिशरी बनते हैं आज़ादी सहाफत के, आज़ादी इजहार के, जो कि फाशिस्ट रवैये रखते हैं। ये एक ऐसी सदाकत है जिसे हम सब समझते हैं। इसी तरह जमहूरियत की बात ज़ियाउल हक दौर में भी लोग करते थे कि पीपल्स, यानी मार्शल लॉ लगा दिया, आइन को जो है सर फाड़ के फेंक दिया और भुट्टो साहब को शहीद कर दिया, और उसके बावजूद भी आर्गूमेंट होता था कि भाई पीपल्स पार्टी तो जमहूरी पार्टी नहीं है, पार्टी इलेक्शन नहीं कराती है। और जब अंकल जतोई और ये सारे लोग जो है एक तरफ हो गए थे, हफीज पीरजादा, मौलाना कौसर न्याजी, तो उस वक्त कहा यह जाता है कि देखिए ये तो जमहूरी इंतखाबात नहीं करा रहे। अब एक तरफ मार्शल लॉ होता है, एक तरफ आप गिरफ्तार होती हैं, बीबी सखर जेल, फलाने जो है नुसरत भुट्टो साहिबा पिंडी जेल। तो कहने का मतलब है कि उसमें तनकीद का तो हक रहता है, लेकिन क्या हम बतौर सहाफी, बतौर एडिटर्स ये नहीं देख रहे कि क्या दर हकीकत इमरान खान की जो सियासत है वो जमहूरी सियासत है, वो लोगों को शामिल करना चाहता है और लोगों के जो है राइट ऑफ फ्रेंचाइज और उनका हक के जो है इंतखाब को की ताकत के जरिए इक़्तिदार में लाके किसी सियासी जो है मंशूर पर अमल दरामद करना चाहता है। ये बातें खिलाफे हकायक हैं कि वो ऑलरेडी एक सिलेक्टेड प्रोसेस की पैदावार है जिसके अंदर साबिक फौजी जर्नैल आपस में, लेकिन वो तो 18 की बात है शाहीन कुरैशी साहब। अब तो वो हर इलेक्शन जीत रहा है, 10 नशिस्तों पे खड़ा होता है तब भी जीत जाता है, खुद खड़ा नहीं होता तो भी डेरा गाजी खान से जीत जाता है। ना सिर्फ वो जीत जाता है बल्कि जिस तरह आपने फरमाया उसके तो नॉन बेलेबल वारंट भी जो है उसके लिए कोर्ट जो है 2-2 दफा लग के और उसकी जो है उसे मार्जिन दे दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो इस मुल्क के अंदर पुश एंड पुल की ताकतें हैं जो मैटर करती हैं, जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट आती है, जिसके अंदर अदलिया के साथ उनका जो है एक अरेंजमेंट था, ये बातें सारी आ गई हैं कि शौकत अजीज से जो है जनरल फैज किस तरह मिलते थे और किस तरह से जो है इनको हटाया गया पानामा के जरिए, और इससे पहले भी खुद नवाज शरीफ ने जब साजिश की थी तो यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत को किस तरह चलता किया गया था। तो कहने का मतलब है आज भी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब सबको बराबर के मौके ना दिए जाएं और इस मुल्क का इंतखाबी ढांचा जो है वो इलेक्टेबल्स की शक्ल में आ जाए कि कोई प्रोफेसर
جو ہوتا تھا نا پہلے پروفیسر غفور کراچی سے الیکشن لڑ سکتے تھے، آج 4 پروفیسر غفور بھی ایک حلقے سے کھڑا کر دیں تو وہ آج نہیں جیتیں گے، ٹھیک ہے نا. آج جو جیتنے والے ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو ایک پاپولسٹ جو ہے پروسیس کی پیداوار ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک کے اندر کوئی ایسے ایکول اپارچونٹیز ہیں، کیونکہ آپ جو ایک کھیل کھیل چکے ہیں، کسی ٹیم کے 3-4 کھلاڑی آپ آؤٹ کر دیں، اوپنر بیٹسمین. لیکن وہ تو سر وہ تو جو رجیم تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ تو چلا گیا. اب اس سے پہلے بھی فیاض صاحب، اس سے پہلے بھی جب ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، ایک پہلی آئینی جمہوری حکومت کو چلتا کیا ماشاء اللہ کے ذریعے، پھر بی بی کی حکومتیں پلٹاتے رہے، ٹھیک ہے، پھر ان کو جو ہے سیاسی منظر سے ختم کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. تو اس کے باوجود جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو اس بات پہ تو آپ اور ہم اتفاق کر چکے ہیں کئی مرتبہ، ہوتا ہے نا. پھر ہم دہرا رہے ہیں آج کہ یہ جو اپنا یہ جو سلیکٹڈ والا فارمولا 18 میں جو کامیاب کیا گیا وہ کامیاب کبھی بھی نہ ہوتا اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت نہ ہوتی. یہ مشرف کے ٹولے نے یہ کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ جب تک بے نظیر صاحبہ زندہ ہیں تب تک پاکستان کے اندر جمہوری قوتوں کو کمزور کرنے کی حربے ناکام ہی رہیں گے، کیونکہ وہ درگزر کر کے نواز شریف کو اپنے ساتھ ملا کے وہ تو ان سب کا راستہ روکنے کے لیے بالکل اس کے پاس حکمت عملی تھی، اس کے پاس وہ وزڈم بھی تھا، اس کے پاس وہ کریج بھی تھی. وہ پاپولر لیڈرشپ ہٹا کے بعد ان لوگوں نے یہ سلولی اینڈ گریجولی جو ہے اس چیز کو آ کے لانچ کیا 18 تک. اگر وہ نہ کرتے تو یہ سارا فینومینا کبھی کامیاب نہ ہوتا. فیاض صاحب میں 100% آپ سے متفق ہوں، لیکن میں اس ساری صورتحال کو سیاسی منظر کو کہاں لے کر چلا جاؤں کہ صرف یہ نہیں ہوا کہ عمران کو ایک سلیکٹڈ طریقے سے لا کر مسلط کر دیا گیا، اس کے بعد جو ججوں کے انتخابات ہوتے رہے، آج کی سندھ ہائی کورٹ سے جس جج کو انہوں نے لیا ہے وہ 3 یا 4 نمبر پہ جونیئر تھے، آج وہ سپریم کورٹ کے مین بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح جو خاتون پنجاب سے گئی ہیں اور جس کے اندر یہ چیز کھیلی گئی کہ وہ پہلی خاتون جج ہے سپریم کورٹ میں، تو کیا ان کو بھی جینڈر کی بنیاد کے اوپر وہ کر کے اور پوری بار ایسوسی ایشن مخالفت کر رہی تھی. اچھا، اب یہ سارا سلسلہ جو ہے پنجاب کے اندر، اب تو الیکشن کمیشن نے تاریخ کیا شیڈول کا اعلان کر دیا ہے. اب 12 سے میں آپ سے ایک فیاض صاحب صرف 1 منٹ میں یہ کہنے کی اجازت چاہوں گا کہ اگر یہ اتنے پاپولر ہوتے تو انہوں نے کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اول پوزیشن کے اوپر آئی ہے اور میئر بنانے کی پوزیشن میں ہے، جسے عدالتوں کے ذریعے تاخیر کی جاتی ہے یا ادروائز. پیپلز پارٹی تو دیکھیں نا، پیپلز پارٹی نے تو اس کو ملتان میں بھی شکست دی اور ملیر میں بھی شکست دی. اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کا مطلب ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کا کویسچن جو ہے وہ اگر ہوتا تو ملک گیر سطح پہ ہوتا. چلے اب پنجاب کی الیکشنز، سپریم کورٹ نے دو اسمبلیز کے لیے کہا تھا، لیکن ایک اسمبلی کا مرحلہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، تاریخ بھی آئی، اب شیڈول بھی اناؤنس ہو گیا، 12 سے 14 تاریخ تک نامینیشن فارم حاصل کیے جا سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف تو ابھی تک گورنر اور صدر ایک دوسرے کو 15 دن 1 ہفتہ انہوں نے مزید مانگ لیا ہے گورنر غلام علی نے، جو کہ ان کے سسرالی ہیں فضل الرحمان کے. تو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو منظر ہے، لوگ وہ نون لیگ کی پوزیشن نہیں رہی، اور یہاں پاپولسٹ اور نون لیگ کا تو ایک سا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکٹیبلز نہیں ہیں پنجاب کی پالیٹکس کے حوالے سے، جس کے اندر آصف زرداری صاحب مصروف ہیں، لیکن جو ایک ہے وہ پروسیس کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ تو مکس مینڈیٹ آئے گا کہ پیپلز پارٹی، لیکن الیکشن ہوں گے اس شیڈول کے مطابق، الیکشن ہوں گے، کیونکہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے اس دن اپنے خطاب میں بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ آپ کس طرح کرا سکتے ہیں کہ 2 اسمبلیوں کو 5 سال کے لیے چنیں، وہ آپ 2017 کے اپنا سینسس پہ چنیں، اور باقی 2 اسمبلی. کل بھی وزیر قانون نے بھی انہی باتوں کو دہرا دیا ہے تارڑ صاحب نے کہ جناب یہ اگر ایک بار 2 اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں 6 ماہ کے وقفے سے ہو گئے
تو یہ فار ایور اس طرح رہے گا، اور اس طرح وہ ایک منصفانہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ نمبر ون تو ابھی یہ نہیں پتا کہ اگر وہ ہار جاتے ہیں عمران خان تو کیا وہ تسلیم کریں گے، کیونکہ وہ تو آج بھی جیتنے کے باوجود تابڑ توڑ حملے جو ہیں الیکشن کمشنر پہ بھی پھر جس طرح پاکستان کے اندر سیاسی ماحول ہوتا ہے، جب وہاں پہ ایک پروونشل گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہوگا تو وہ تو انفلوئنس کرے گی الیکشن کو، کیونکہ اور خاص طور پہ پرویز الہی کے آنے کے بعد۔ نہیں وہ تو سب کرتے ہیں سر، پرویز الہی بیچارے اکیلے کو کیوں، وہ تو پرویز الہی جو ہیں اس چیز کے ایک مہارت بھی، ہر ایک کی اپنی اپنی مہارت ہوتی ہے، پرویز الہی کی چلے آپ پرویز الہی صاحب کو کریڈٹ دے رہے ہیں تو اب باندھ لیتے ہیں۔ یہ ان کی مہارت ہے، یہ جوڑ توڑ۔ دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ جو ہے ان کا جو ہے سی سی پی او واپس بھیج دیتی ہے لگا کر، اور اس سی سی پی او کے الیکشن کے اندر سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان میں جو صوبوں میں الیکشن کا معاملہ اٹھا دیتی ہے اور مرضی کا بینچ بنا کے فیصلہ دو۔ اچھا اب تیسرے موضوع پہ، کیونکہ ٹائم ظاہر ہے، تیسرا موضوع ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ جنرل باجوہ پہ کو کورٹ مارشل کیا جائے، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جنرل فیض حمید کو کیا جائے۔ اب یہ تو شاید مریم نواز صاحبہ کو بھول گئی ہیں کہ کسی زمانے میں اس کے باپ نے گجرانوالہ میں جو نام لیے تھے وہ ایک نام نہیں تھا، وہ تو بلکہ جنرل باجوہ کا پہلا نام تھا۔ یس، تو اب تو مریم نواز صاحبہ کی تھوڑی وہ ہو گئی ہے، اس کو شاید ایک نام اس کی میموری سے ہٹ گیا ہے تو وہ اب دوسرے کا نام لے رہی ہے، عمران خان دوسرے کا نام لے رہا ہے۔ اب یہ کیا، کیونکہ جو ہوا اب تک جو ان کے دونوں کے تعلقات ہیں اس سے تو لگتا یہی ہے کہ اس دور میں جو کچھ ہوا ود دا کنسنٹ ہوا، اور فیض حمید نے تو بالکل صحافی کے تھرو یہ کہہ دیا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اپنے آرمی چیف کے حکم نامے پہ کیا۔ تو اب جو سلسلہ یہ کیا تماشا لگا ہوا دونوں طرف سے؟ تماشا یہ لگا ہے کہ آج جس طرح مریم صاحبہ ثاقب نثار کے بارے میں کھل کے بات کر رہی ہیں، مجھے بہت افسوس سے لیکن ایک صحافتی تجربہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضرور کہنا ہے تمام آداب کے ساتھ کہ یہ جو بندیال کا بینچ تھا اس کے بارے میں بھی آنے والے وقت میں بات ہوگی کہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو جو ہے صادق اور امین ڈکلیئر کیا، اور کیا کیا بینچ کی تشکیل تھی۔ اور جب یہ منظر ہٹے گا تو اس کے اندر جس طرح کوئی آج جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے نام لیے جا رہے ہیں، جوڈیشری کے نام بھی لیے جائیں گے اسی طرح جس طرح نام، لیکن جوڈیشری پہ بات نہیں کر سکتے حضرت۔ آج بھی پیمرا کا ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے تو ایز پر لا ہم نے پیمرا کے ڈائریکشنز کو فالو کرنا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ سوو موٹو والے نوٹس پہ بھی اپنا جو ڈیسیشن آیا اس پہ بات نہ کریں۔ میرے خیال میں ہم اس پہ رکھتے ہیں جو عمران خان کا مطالبہ ہے اور جو مریم نواز صاحبہ کا مطالبہ ہے۔ جی، مریم کی صورتحال یہ ہے کہ وہ جب مرضی خاموش ہو جاتی ہیں، جب مرضی وہ بولتی ہیں۔ انہیں اسی انٹرویو میں جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جنرل فیض کا جو ہے کورٹ مارشل کیا جائے، جب انہیں سوال کیا گیا کہ آپ جو ہے باجوہ صاحب کا نام نہیں لیتی، تو انہوں نے دوسری بات بھی کہہ دی کہ میرے والد نے تو سب سے پہلے اس وقت باجوہ صاحب کا نام لے دیا تھا جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اصولی بات نہیں ہو رہی، ویل ڈیل کے لیے بات ہو رہی ہے۔ لیکن کس سے مطالبہ کر رہی ہیں یہ مطالبہ؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہیں اور اس کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، جی، اس کی پارٹی کا پرائم منسٹر ہے، اس کی پارٹی کا اور اس کا تایا جو ہے وہ اپنا پرائم منسٹر ہے، چاچا اس کا پرائم منسٹر ہے۔ اسی کی پارٹی کے دو کارکن سمجھ لیں، وہ ایک انٹیریئر منسٹر ہے، ایک ڈیفنس منسٹر ہے۔ تو اگر اس نے کروانا ہے اپنا کورٹ مارشل کے ذریعے کروائیں تو اپنے منسٹرز کو ہدایت دے دیں کہ بھائی یہ پارٹی لائن ہے، آپ اس پہ ٹو کریں۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ اگر کوئی فورن منسٹری سے اس میں انوالو ہوتی یا کلائمیٹ چینج کی منسٹری انوالو ہوتی یا اپنا بے نظیر انکم سپورٹ کی منسٹری انوالو ہوتی، وہ تو چلیں کہہ سکتی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کے اپنا وہ ہے، لیکن یہ تو وزیر اعظم سے لے کر ساری وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ انہی کی اپنی پارٹی کے وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے لائلسٹ ہیں، خاص طور پہ رانا ثناء اللہ تو جو ہیں مریم نواز شریف کے بہت بڑے وفادار ہیں۔ تو لیکن دیکھیں عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور وہ آدمی
جو 1 ماہ پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے تو ایجنسیوں کو کہہ رہا تھا کہ مجھے تو ایجنسیوں کو کہہ کے جو ہے MNA اور MPA اسمبلیوں میں بلوانے پڑتے تھے اور بجٹ پاس کروانا پڑتا تھا، تو وہ آدمی آج جمہوریت کی بات اور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنے کی بات کر رہا ہے، اور ایک منہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ اب مجھے دوسرے سوال کا جواب دیں اپنا شاہین کوئی صاحب. اس وقت جو ہے آپ نے اور ہم نے اس بات کافی باتیں کی ہیں، لاڈلا نمبر 1 لاڈلا نمبر 2 آپ کا یہ ٹرم ہے جی، تو یہ پنجاب کے لوگ اس سارے لاڈلا 1 لاڈلا 2 کی اس جو تلسماتی قسم کی جو ان کی باتیں ہیں یا ان کے جو مطالبے ہیں، اس عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے کوئی نئے راستے کی تلاش کریں؟ دیکھیے کچھ میں اتنی واضح بات تو نہیں فیاض صاحب کروں گا، یہ بات آپ نے میرے دلچسپی کے متعلق سوال کیا ہے. جی سر. کہ اب صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ایک بات ہوتی تھی اور 2018 کے الیکشن میں بھی تھی، ووٹ کو عزت دو، یا نواز شریف کا ہے پنجاب، یا اس کے اندر جو ہے پاپولسٹ نعرہ لگا کر 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر، عمران نے لا کے وہ ایک تماشا اور جو ہے RTS بند کر کے جو کیا، اس کے بعد نہ تو وہ مؤثر سیاسی تحریک کے طور پر اس طرح عوام میں نظر آ رہے ہیں. عمران خان سبسٹینشلی کافی حد تک جو ہے نقصان نظر آتا ہے سوشل میڈیا کے اظہار میں، اور الیکشن جو ضمنی ہوئے ہیں کہ نون لیگ وہ سکت اور طاقت نہیں رکھتی ہے. اب اس کے اندر یہ ایک جو بات چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی علیحدہ الیکشن لڑنا چاہتی ہے، جو زرداری صاحب نے گزشتہ دنوں کہا ہے کہ میں پیر کے انتخابی نشان پہ لڑوں گا، جبکہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکے تھے کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے مشترکہ طور پر الیکشن لڑیں. تیسرے طور پہ سوال یہ ہے کہ ابھی تو وہ آپ ہی نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ وہ روبہ عمل نہیں ہوا کہ جب کیا انہیں پیسے مل جائیں گے، کیا جو ہے یہ پہلی میٹنگ جو دوسری میٹنگ دفاع کے لوگوں سے رکھی ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے، تو ہماری سیکیورٹی کے ادارے جو ہے چیف الیکشن کمشنر کو کیا کل بھی ہوا ہے نا ادھر سر، جو سینسس کا عملہ تھا اس پہ حملہ ہوا ہے KPK کے اندر، ان پہ بھی ہو رہا ہے، اور ایک جو ہے پولیس کا جوان جو ہے وہ شہید ہوا ہے وہاں پہ. جی تو اس کے علاوہ بھی اس کے اوپر جو ہے اعتراضات آ رہے ہیں، اور بلاول بھی یہی کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ جو ہے درست طریقے سے جو ہے سینسز مردم شماری نہیں ہوتی تو ہمارا کیا جواز ہے. وہ اسٹرانگ میسج دینے کے لیے تھا کہ اس کے اندر جو بھی مینوپولیشن ہو رہی ہے اسے نہ کیجیے. تو ابھی چیزیں جو ہیں یہ شیپ لیں گی کہ کیا الیکشن ہونے جا رہا ہے. میں پنجاب کی عوام کی بات کر رہا ہوں، پنجاب کے عوام جو ہیں وہ کیا اس سارے ان دونوں جو لاڈلے ہیں ان کی تلسماتی بیانیے سے، جو آپ کے بقول کے اب جگہ جگہ سے نظر آ رہا ہے کہ وہ سچ پہ مبنی نہیں ہے، تو اس سے پنجاب کا عام آدمی جو ہے وہ نکلنے کی سوچ رہا ہے، کوئی اس طرح کی سوچ پنپ رہی ہے؟ ابھی یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کسی تیسری قوت کا انتخاب کریں، تو یا نوجوانوں میں یہ بات آئے کہ بھئی چونکہ یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کا ہی کیا دھرا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کس سے زیادہ مطمئن نہیں ہوتی تو وہ تو پیپلز پارٹی ہے، اور تاریخ ہے 20-30 سال کی دولت کے بعد آن ورڈ. لیکن سوال یہ ہے کہ تنظیمی ڈھانچہ پنجاب کے اندر اتنا کمزور ہے. کیونکہ ایک جھلک تو ہم نے دیکھی تھی، آپ نے بھی دیکھی تھی، جب بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا لانگ مارچ لے کے گئے تھے تو لاہور کے اندر، خود اپنا ساہیوال کے اندر، ملتان کے اندر، رحیم یار خان کے اندر، رحیم یار خان سے باولپور سے انٹر ہونے میں، لیکن وہ تو چلیں ساؤتھ کا تو لوگ مانتے ہیں کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے روٹس ہیں، لیکن خود لاہور ساہیوال لاہور میں بہت جو ہے بالکل بہت اوور ویلمنگ رسپانس تھا، لیکن اس کے بعد پھر انفارچونیٹلی گیپ آیا ہے. اور اس صورت میں کہ جو مہنگائی کا امپیکٹ ہے، جسے آصف زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے DG خان میں، وہ کوئی پاپولیرٹی کا ووٹ نہیں انہیں ملا، وہ ہمارے حکومت میں جو اتحادی حکومت کی مہنگائی کا جو ہے رد عمل ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کتنی اونس جو ہے، کتنا جو ہے وزن پیپلز پارٹی پہ بھی آئے گا، اگرچہ فائنینشیل ٹیم جو ہے وہ
ڈار صاحب کی شکل میں اور اس سے پہلے مفتاح اسماعیل کی شکل میں وہ نون لیگ کی تھی اور وزیر اعظم ان کے ہیں. تو ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے تو یہ نہیں کہا جا سکتا الیکشن نہیں. پھر تو سر یہ مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے جب اس وقت اگر پیپلز پارٹی علیحدہ جاتی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں جاتی, ویسے بھی پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں ہے پیپلز پارٹی, اور زرداری صاحب نے اب کھل کے کہہ دیا کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں, وی آر ناٹ دا پارٹ آف دا پی ڈی ایم. تو جب پیپلز پارٹی جائے گی تو پیپلز پارٹی جو اونرس لے گی وہ تو اپنی منسٹریز کا لے گی کہ فارن منسٹری ہمارے پاس تھی, ہم نے آپ کو جنیوا میں یہ کر کے دکھایا, فلان جگہ پہ یہ کر کے دکھایا. کلائمیٹ چینج کی منسٹری ہمارے پاس تھی, ہم نے COP 27 میں آپ کو یہ کر کے دکھایا. ہمارے پاس سے زیادہ فنڈ لینے میں بھی بلاول صاحب کا یس یس کہ ہم جو ہے آپ کو ہمارے پاس جو تھی اپنا یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی منسٹری تھی, تو ہم نے جو ہے فلڈ افیکٹریز کو پورے ملک کے اندر جس طرح وقت سے وہ دیا, تو میرے خیال میں وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس ایک کیس بنتا ہے جو وہ لے کے لوگوں کے پاس جا سکے. ہاں, لیکن پیپلز پارٹی کا میڈیا کے اندر جو اظہار ہے اور جو پروپیگنڈا کی ضرورت ہے, دیکھیے ایک حقائق ہوتے ہیں, ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے. پروپیگنڈا کے اندر پیپلز پارٹی پنجاب کی سطح تک پیچھے, گرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کی پرفارمنس کو اچھی طرح سے جو قومی جو ہے میڈیا پہ لائی ہے پیپلز پارٹی, اس کا قدر اثر تو پنجاب, کے پی اور بلوچستان, کیونکہ یہ چینل ہر جگہ پہ دیکھے جاتے ہیں کہ بھئی صحت کے معاملے میں کیا کیا ہے. فلڈ کے اوپر یہ جتنا مرضی پروپیگنڈا کرے, بلاول نے انکار کر دیا تھا باہر جانے کے لیے, اور انہوں نے اور ان کی پارٹی نے وہاں پر جتنا ممکن تھا منیمم ریسورس کے ساتھ ان کے ساتھ دکھ درد شیئر کیا ہے, اگر بہت زیادہ خدمت نہیں بھی کر سکے. تو سندھ تو ماشاءاللہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کا انٹیکٹ ہے, لیکن پنجاب میں پہلے سے بہتر ہی پرفارم کرے گی. بڑی مہربانی شاہین کوری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ان سے اگر وقت پورو تھے تو پروگرام جو پنجے میزبان فیاض ناج کی